दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। बाबर मान ने इमरान खान की डूबती हुई कश्ती के अंदर बहुत बड़ा सुराख कर दिया है। इमरान खान न्याजी के गिले शिकवे और बेबसी किसके साथ? इमरान खान न्याजी ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया है और साडा ट्रक इत्थे रख इन तमाम सूरत के अंदर हुकूमत के हाथ में एक तुरप का पत्ता लगा है। अगर वो उस कार्ड को प्ले करेगी तो फ़ायदे में रहेगी और फिर इमरान खान न्याजी का एक और यू टर्न बच जाएगा, जो बहुत बड़ा यू टर्न होगा इस हालिया तारीख के अंदर। तो इन सब चीज़ों का, इन सब नुकात का आज के इस व्लॉग में मैं जिक्र करूँगा। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ जनरल बाजवा साहब से, इमरान खान न्याजी के गिले शिकवे। और चूँकि इस वक्त वो इमरान खान न्याजी के निशाने पर हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान न्याजी की पीठ में नहीं बल्कि कमर में छुरा घोंपा, क्योंकि पीठ में छुरा घोंपना ये तो असल मुहावरा है, मगर इमरान खान न्याजी तसलसल से उर्दू की माँ बहन एक कर रहे हैं। जोग्राफिया की भी, साइंस की भी, कोई भी उनसे बचा नहीं। सियासी मुखालफत तो खैर वो अपनी जगह पर है। तो उन्होंने ये बोला है कि रूस के ख़िलाफ़ उन्होंने तकरीर करके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, तो इसके ऊपर उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो बिल्कुल उनका कोर्ट मार्शल इसके ऊपर भी आप चाहते हैं तो होना चाहिए, मगर इसके साथ ये इजाफा भी कर लें कि जनरल बाजवा साहब ने जो आपकी सहूलत कारी की है, तो उस पर भी जो है ना वो कोर्ट मार्शल होना चाहिए तहरीक अदम एतमाद से पहले तक। बल्कि जब ये दाखिल हो चुकी थी और वो उस वक्त की अपोजिशन को मना नहीं सके थे तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के लिए, तब तक वो आपके साथ खड़े थे, बल्कि आखिर तक भी वो खड़े रहे हैं आपके साथ तक अपनी रिटायरमेंट तक। तो ये बिल्कुल उनका ये कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उनका जो जुर्म है उसकी कीमत पाकिस्तान जो है ना वो अदा कर रहा है, उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और आप ये जनरल आसम जनरल आसम साहब से मुतालबा करने की बजाय अगर आप शहर के पापा को जाकर बोले, तो बंदयाल साहब उधर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको अनड्यू फेवर देने के लिए। तो चूंकि वो आपका पॉलिटिकल विंग है, आपकी हम ख्याल वो उधर बेंच बैठा हुआ एक वो ट्रकों वाला भी है, क्योंकि लाहौर के बासी जानते हैं टीपू ट्रकों वाला, बिल्ला ट्रकों वाला। तो ये अभी एक मज़ाहर ट्रकों वाला जो है ना ये आ गया है, जस्टिस मज़ाहर नकवी। तो उनके ऊपर भी मैं जिक्र करता हूँ, तो आप उनको जाकर ये बोले आपका कि ये जनरल बाजवा के खिलाफ जो है ना ये मैं केस दायर करना चाहता हूँ, आप पिटीशन दायर करें, बिस्मिल्लाह दायर करें, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप जनरल बाजवा के खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे तो कट्टा खोलें उनके खिलाफ, तो हम आपके साथ, हम आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ बुलाएंगे। और इसका सिर्फ ये है कि दायराकार थोड़ा सा इसका ये वसी हो जाएगा, तो हम वसी दायराकार के अंदर जाना चाहते हैं जनरल बाजवा साहब के और उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने जो है ना आपकी सहूलत कारी की। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हदूद को क्रॉस करके पाकिस्तान के ऊपर आप जैसे नाहक बंदे को मुसल्लत किया, तो यकीनन उनका कोर्ट मार्शल जो है ना ये होना चाहिए। और ये जो ट्रकों वाली ये कहानी है कि साडा ट्रक इत्थे रख, तो वो ये है कि फवाद चौधरी की और उसके भाई की एक ऑडियो लीक हुई है। तो उस ऑडियो लीक के अंदर जो है ना जिस तरह ये बम्बई के डॉन या कराची के डॉन या मेमन वगैरह इस तरह की उनकी लैंग्वेज होती है कि एक खोखा दो दो खोखे, एक ट्रक में एक पेटी दो पेटी, तो ये जनाब जो है ना वो ट्रक की टर्मिनोलॉजी ये उन्होंने इस्तेमाल करके पीटीए के अंदर जो डॉन बैठा हुआ है और उनका तर्ज सियासत भी डॉन वाला है, इसका भी मैं जो है ना वो आगे चलकर मैं जिक्र करता हूँ। तो उन्होंने अंडरवर्ल्ड की ज़बान में ये बात की है, यकीनन ये पीटीए रेप्लिका है अंडरवर्ल्ड की, अंडरवर्ल्ड का ये एक आप उसको ये समझ लें कि एक पॉलिटिकल फेस है अंडरवर्ल्ड का। तो उन्होंने ये ट्रक देने का जो उन्होंने दिया था वो जनाब मुज़ाहर नकवी साहब को दिया था कि आप ये हमारे केस का फैसला कर दें, हम आपको एक ट्रक आपको पहुंच जाएगा, यानी कि पता नहीं मेरा ख्याल है शायद वो 1 अरब के करीब होगा। तो उन्होंने फिर वो फैसला भी किया, उसके उन्होंने वो ट्रक लेकर उन्होंने वो उसको हलाल भी किया। तो डॉन का इनका तर्ज ऐसा है कि इमरान खान न्याजी जब भी ये इवन के जलसों में भी आप देख लें उसके ऊपर भी हम एतराज़ करते रहते हैं, जनाब आते हैं वो खाली चश्मों की ऐनक लगाकर उनकी डोल डाल वो जिस तरह ये चलते फिरते ये एक डॉन की
تصویر ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، پھر اسلام آباد کے اندر جو 28 فروری کو دو جوڈیشل کا کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جس طرح انہوں نے وہ اپنی پیشی رکھی اور حملہ کیا، تو بالکل یہ ایک لشکر کشی جو ہے نا، یہ ایک ڈان کی جو ہے نا وہ نشاندہی کرتی تھی، تو یقیناً اگر یہ اس طرح کی وہ زبان بولتے ہیں ڈان والی، تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں۔ تو صحافیوں کے ساتھ عمران خان نیازی کو جو پسندیدہ صحافی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے یہ ملاقات کرتے ہوئے ایک جو ہے نا وہ یہ اندیا دیا، انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ، اور ایک آفر بھی دی، بلکہ انہوں نے شکوہ یہ کیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ مجھے نہیں مل رہے، میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، ان کے ساتھ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو بھائی یہ ان کے ساتھ جو آپ نے بات کرنی ہے، تو وہ آئین کی آپ نے کس شق کے تحت کرنی ہے، ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ وہ ریاست کے ملازم ہیں، ریاست کے سٹیک ہولڈر نہیں۔ وہ ہماری افواج پاکستان ایک ادارہ ہے جو ریاست کے اندر ہے، جو ریاست کے اندر رہتا ہے، جس کو کانسٹیٹیوشن نے بلڈ کیا ہے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ تو آپ نے بیٹھنا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، مگر چونکہ آپ کا طرز سیاست ہی ایک ڈیفرنٹ رہا ہے، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی تو کسی کی بھی نہیں ہوتی نا، پہلے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نے بندوقیں نکالی ہوئی تھی، تو امریکہ کے خلاف بھی آپ نے بندوقیں نکالی ہوئی تھی، ابھی پچھلے دنوں آپ نے ملاقات بھی کی، اور بار بار آپ نے جو ہے نا یہ پچھلے چند مہینوں سے آپ نے جو ہے نا وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ امریکہ کے ساتھ بھی آپ کی لڑائی نہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لڑائی نہیں، آپ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے جو نعرہ دیا تھا، جو جوتیوں نے اپنی کاروں کے اوپر بھی پیچھے لگوایا تھا، موٹر سائیکلوں کے اوپر آپ نے جو ٹرنڈ چلائے تھے، کیا ہم غلام ہیں؟ تو اس کا تو پھر جواب آپ نے خود ہی دے دیا، ہاں آپ غلام ہیں، کیونکہ آپ غلام ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آپ آگے چل کر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کی سمجھ ہی نہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کی کیا سمجھ ہونی چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ تو ان کا کیا کام ہے سیاست کے ساتھ جو ان کو سیاست کی سمجھ ہو؟ تو عجیب قسم کے آپ جو ہے نا یہ بے سمت انسان ہے، جس کی جمہوری پرورش نہیں ہوئی، اور آئین کو آپ اپنے فائدے کے لیے اس کا آج کل راگ لاپ رہے ہیں، ادروائز آپ آئین کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ تو آگے ڈاکٹر بار پروان کا میں ذکر کرتا ہوں، پھر آخر میں بتاؤں گا کہ حکومت کے پاس جو ہے نا کون سا ترپ کا پتہ اس کے ہاتھ میں لگا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے اگر حکومت پلے کرے تو یہ جو بابر مان نے یا عمران خان نیازی نے جو ماحول بنایا ہوا ہے نا، یہ اس سے یو ٹرن لیں گے۔ تو بابر وان صاحب، کیونکہ آپ کو پچھلے دنوں سے یاد ہوگا، پچھلے چند دنوں سے یہ ایک جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ چل رہا تھا، اور عادل راجہ نے بھی اس کے اوپر بولا، عمران خان نیازی نے بھی اپنے ریکارڈڈ بیانات میں یہ بولا کہ ان کے اوپر دوسرا جو ہے نا وہ حملہ ہونے جا رہا ہے، اس کی پلاننگ ہو چکی ہے۔ اور ایک طرف وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان سے ملاقات کریں، دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو ہے نا وہ میری جو متوقع قتل کی سازش ہے، جو پلاننگ ہو رہی ہے، جو جہاں پر وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، قتل گاہ کا بھی بابر وان نے ذکر کیا کہ کون سی ہوگی اور کس طریقے سے ہوگی۔ تو انہوں نے ایک طرف آپ سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر جو ہے نا الزام لگا رہے ہیں، دوسرا آپ ان کے ساتھ یہ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں، یہ کس طرح کا آپ کا دوگلا پن ہے؟ تو آپ نے یہ ٹرینڈ جو ہے نا یہ کچھ دنوں سے یہ چلایا ہوا، اس کی وجوہات ہیں، اس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ پہلے میں یہ کمپلیٹ کر دوں کہ ڈاکٹر بابر وان نے کس طرح جو ہے نا، سوری میں نے ڈاکٹر بولا، وہ ڈاکٹر ہے نہیں ہے، تو بابر وان نے جو ہے نا کس طرح جو ہے نا عمران خان کی کشتی کے اندر جو ہے نا وہ سوراخ کر دیا۔ وہ مسعود فرماتے ہیں کیونکہ عمران خان نیازی نے پچھلے چند دنوں سے ماحول بنایا تھا کہ ان کے خلاف قتل کا جو ہے نا یہ منصوبہ بن رہا ہے۔ بابر وان نے ATS کے اندر ان کی حاضری تھی آج جناب عمران خان نیازی کی، تو وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ عمران خان نیازی کو اسلام آباد کچہری کے اندر بلا کر قتل کرنے کی سازش ہے، اور ممکنہ طور پر ان کو بم سے اڑانے کا منصوبہ ہے، ایک اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا۔ اور انہوں نے اس تشویش کا بھی اظہار کیا کہ اسلام آباد کے اندر ہی جو ہے نا عمران خان نیازی کے اوپر پرچے کیوں ہو رہے ہیں، اور وہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد کے اندر جب آپ وارداتیں لگائیں گے تو پرچے اسلام آباد میں ہی ہوں گے۔
تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان نیازی کے پرچے جو ہے نا اس کی ہیئرنگ جو ہے نا وہ اس کو موو کر دیا جائے بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر موو کر دیا جائے؟ جس طرح آصف علی زرداری کی جناب ان کے وہ چارجز ان کے ہوتے تھے سندھ کے اندر، ان کو جناب جو ہے نا یا بے نظیر کے اوپر ان کو جناب لاہور اور پنجاب کی جو ہے نا عدالتوں کے، اسلام آباد کی عدالتوں کے اندر ان کی جو ہے نا وہ پیشیاں مقرر کر دی جاتی تھی، نیب کے کیسز ہوں یا کوئی بھی کیسز ہوں، ان کا حاصل رسول تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو عمران خان نیازی کی اسی بات کو ایکو کر کے بابر مان نے یہ جو نا ان کے قتل کی جو ہے نا وہ سارا واویلا کیا، ماحول بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سادہ سی وجہ ہے۔ تو اس کی سادہ سی ایک وجہ ہے، جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں جب عمران خان نیازی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا یا کروایا گیا تھا یا پلانٹڈ تھا نومبر کے اندر وزیر آباد کے اندر، میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں اس وقت کے ذکر کیا تھا کہ عمران خان نیازی نے یہ حملہ اس لیے کروایا ہے کہ عدالتوں کے اندر وہ حاضر نہیں ہونا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کو جناب جو ہے نا امیونٹی ملے، عدالتوں کے اندر جو ہے نا وہ حاضر نہ ہو۔ تو پھر اس نے جو ہے نا یہ ٹانگ کا اس نے بہانہ بنا لیا، ٹھیک ہے، کہ ٹانگ کے اوپر اس نے جناب جو ہے نا وہ پلستر لگا دیا کہ اس کی ٹانگ وہ کریک ہوئی ہے، اور آپ ابھی یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک دو دن پہلے وہ لنگڑا کر چل رہا تھا، ابھی جو ہے نا وہ ٹھیک چل رہا ہے، پلستر بھی اتار دیا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر 20 فروری کو جو ان کی پیشی ہوئی وہ ٹریپ تھا ان کے لیے، ٹریپ پیشی کا ٹریپ تھا، تو اس کے اندر وہ پیش ہو گئے، اسلام آباد میں بھی ان کو پیش ہونا پڑا 28 کو، تو جس کے اندر ان کی ایک کیس کے اندر ضمانتیں بھی، باقی عدالتوں نے ان کی ضمانتیں بھی جو ہے نا ان کی کر دی۔ تو ابھی ان کے پاس وہ ٹانگ کا تو بہانہ رہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر تو جو ہے نا وہ حاضری سے امیونٹی وہ لے نہیں سکتے، حاضری معافی نہیں کروا سکتے، تو ان کے پاس بس ایک ہی آپشن ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو میں قومی ثاثہ ہوں، مجھے بچایا جائے، مجھے جو ہے نا حاضری سے استثنا دیا جائے، میں حاضر نہیں ہوتا، کیوں آپ پاکستان کے عام شہری نہیں ہیں؟ میں نے اپنے کل والے ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ لوگوں کی، خاندانوں کی آپس کی دشمنیاں چلتی ہیں، لوگ عدالتوں کے اندر آتے ہوئے ان کا قتل کر دیا جاتا ہے، انہوں نے کبھی درخواست نہیں دی، اگر آپ کو یہ پریویلیج دے دی گئی تو ان کا بھی حق ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی وہی لال خون دوڑتا ہے جو میرے آپ کے عمران خان نیازی کے اندر دوڑتا ہے، تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو پتہ نہیں وہ جو ان کے اوپر وہ چارجز ہوتے ہیں جو قتل کی، جو ان کے اوپر وہ ایف آئی آر ہے جو بھی ان کے خلاف دشمنداری کی میں ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ سچی بھی ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی، اور اکثر لوگ بری بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کی جان کو خطرے میں کیوں ڈالے؟ کیونکہ ان کے پیچھے بھی کافی ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، صرف ایک بندے کا قتل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پورے خاندان کا، پوری کمیونٹی کا جو ہے نا وہ قتل ہو جاتا ہے، تو ان کی جان کی بھی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو ان تمام جو اس وقت یہ انہوں نے یہ ٹوپی ڈرامہ یہ کیا ہے، یہ جو انہوں نے یہ سارا جو ہے نا اسٹیج ڈرامہ کیا ہے، اس کو پہلے پری پلاننگ کر کے اس کا ماحول بنا کر جان کو خطرہ ہے، تو حکومت کے پاس اس وقت جو ترب کا پتہ جو ہاتھ میں آیا ہے، جو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دے گا، اور یقین کریں کہ اگر حکومت یہ کارڈ پلے کرے گی تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس سے یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ انسان کے بچے بن کر یہ عدالتوں کے اندر پیش ہوں گے، کیونکہ اگر آپ کو آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ یہ عدالتوں کے اوپر لشکر کشی نہ کریں، آپ سیکیورٹی ایجنسیز کو کام کرنے تو وہ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ آئیں، کوئی بندہ نہ ہو، بے نظیر بھٹو بھی آتی تھی آصف علی زرداری کی پیشی کے اوپر اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر لاتی تھی، اکیلی آتی تھی، میں بھی ان کے ساتھ میں پیش ہوتا رہوں، جب میں پاکستان میں پریکٹس کرتا تھا تھوڑی بہت جتنی بھی میں نے کی ہے، تو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہائی کورٹ کے اندر بھی آتی تھی میں ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، اور کمرہ عدالت کے اندر جو ہے نا یہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے جو ہے نا یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کو میں نے سیشن کورٹ کے اندر بھی میں نے ان کے ساتھ میں پیش ہوتا رہوں، حالانکہ میں ان کا وکیل تو نہیں تھا، چونکہ میری ہمدردی تھی اس لیے میں ان کے ساتھ میں جاتا رہوں۔ تو حکومت کے ساتھ خیر قصہ مختصر، حکومت کے پاس جو ترب کا پتہ جو ان کے ہاتھ میں آیا ہے، عمران خان نیازی کا ٹرائل، ٹھیک ہے، یا عمران خان نیازی کا جو انٹرم بیل اس نے کسی جگہ پر فائل کرنی ہے، یا اس نے راہداری ضمانت لینی ہے، اس نے اپنی عدالت، اس نے اپنی ضمانت کنفرم کروانی ہے، ایکسٹینشن لینی ہے، تو حکومت یہ کارڈ پلے کرے کہ جیلوں کے اندر، ٹھیک ہے، جیلوں کے اندر جانا وہ عدالتیں لگا دے، تو اس سے حکومت کو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو عدالتوں کے اوپر جو لشکر کشی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، اور گرفتاری کا جو خوف ہے عمران خان نیازی کا، اور یہی چلتے چلتے میں وہ بھول گیا ڈسکس کرنا
آگے ڈسکس کرتا ہوں کہ عمران نے کس طرح سے پردہ اٹھایا ہے، کیونکہ اسی سے وابستہ ہے۔ تو اگر جیل کے اندر جو ہے نا عمران خان نیازی کی، چاہے وہ کسی بھی لیول کا کیس ہے، کسی بھی سٹیج کے اوپر ہے، ٹرائل پر ہے، ضمانت کی ہیرنگ ہے، اس کی کنفرمیشن ہے، ایکسٹینشن ہے، چارج فریم کرنے ہیں، تو وہ عدالتوں کے اندر کریں۔ تو اگر عمران خان نیازی کی جو ہے نا وہ ضمانت ریجیکٹ بھی ہوتی ہے، تو آرام سے ان کو گرفتار کر لے، گرفتاری کے اندر ان کو آسانی ہو جائے گی۔ اور جب ماحول ہو تو وہیں پر ان کا جو ہے نا یہ آرڈر ہو جائے کہاں پر انہوں نے جانا ہے، اسی جیل کے اندر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ عمران خان نیازی گرفتاری سے بہت ڈرتا ہے، تو حائف ہے، بزدل ہے، چوہا ہے عمران خان نیازی، سیاست کا جو بل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو بل سے نکال کر کیج میں ڈالنے کا یہ حکومت کے پاس سنہری موقع ہے۔ تو اسلام آباد کے اوپر جو عمران خان نیازی نے لشکر کشی کی تھی، اس کی وجہ تھی وہ جس راہ سے عمران خان نیازی نے پردہ اٹھایا ہے، وہ وجہ یہ تھی۔ عمران خان نیازی نے اس کا خود اپنا بیان ہے، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے بولا تھا کہ میرا پلان تھا کہ میں چارٹر طیارے کے ذریعے، انہوں نے چارٹر طیارہ بھی بک کروایا تھا، اس میں بیٹھوں گا، یہ عام طیارے کے اندر نہیں جائیں گے نواب صاحب، اور خود یہ دعویٰ کرتے ہیں ریاست مدینہ کا، فضول خرچی۔ تو وہ جناب کہتے تھے چارٹر طیارہ انہوں نے کروایا تھا، غالباً نور ایئر بیس پر انہوں نے اترنا تھا، وہاں سے انہوں نے جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ جانا تھا۔ پھر ان کو یہ علم میں آیا، ان کے پاس یہ خبر ملی، انہوں نے بولا کہ جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر جو انٹیلیجنس کے اندر ان کے جو بندے بیٹھے ہوئے، انہوں نے ان کو اطلاع دی کہ آپ کو حکومت گرفتار کر کے بلوچستان جو ہے نا وہ لے جائے گی ایئرپورٹ کے اوپر سے ہی۔ تو یہ خوف تھا، اس وجہ سے عمران خان نیازی جو ہے نا یہ لاہور لشکر کے ساتھ لاہور سے نکلے، اور لاہور لشکر کے ساتھ وہ عدالتوں کے اندر پیش ہوئے۔ تو اب حکومت جو ہے نا یہ جیسے میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ عدالتوں کے اندر ان کا جو ہے نا وہ شروع کر دے۔ عمران خان نیازی بھی خوش، اور امن و امان کی بھی صورتحال نہیں ہوگی، اور ان کی گرفتاری بھی آسان ہو جائے گی اگر یہ ممکن ہوا، اور اگر لا کے اندر ان کی گرفتاری بنتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے کہ نہیں، اس بمپر آفر کو حکومت اویئر کرتی ہے کہ نہیں۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔